अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में मैं हूं आमना जंजुआ, में साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। नाज़रीन, टॉपिक्स की जानिब बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल। पीटीआई ने कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के बाद इस्तेहकाम पार्टी की आज़ाद कश्मीर में भी एंट्री हो गई। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मैदान कौन मारेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे या मद्दे मुकाबिल होंगे? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक। इसके अलावा इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े पोश और इंतहाई सिक्योरिटी जोन में पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम को पिस्टल के फायर से शहीद कर दिया गया। पुलिस ने 9 घंटे बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। माजी में महफूज करार दिए जाने वाला इस्लामाबाद शहर अब बदअमनी का शिकार हो गया। कत्ल, अगवा और डाके आए रोज का मामूल बन गए। पुलिस नाके सेफ सिटी निजाम के बावजूद क्रिमिनल्स असलहा लेकर शहर में घूमने लगे। इस सारी सूरत हाल पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं? रऊफ साहब कैसे हैं? बिल्कुल फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीटीआई ने उनका बायकॉट कर दिया, और ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि आईपीपी जो है वो अब मैदान में आ गई है। इन इंतखाबात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में मुश्किलात काफ़ी हैं, क्योंकि जो है कलअदम एक्शन कमेटी की तरफ से जो ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रावला कोट के इलाकों में और उस पहुंच डिवीजन में, वहाँ पे जो एहतजाज है वो एक रुकावट ज़रूर है सियासी जमातों के लिए इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। दूसरी तरफ जो जिसका जिक्र आप कर रही हैं अब्दुल अलीम खान साहब की आईपीपी, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो इस वक्त पीटीआई की तरफ नहीं गए या जिनको पीपल्स पार्टी से टिकट भी नहीं मिले और जो लोग पीएमएलएन का टिकट भी नहीं ले पाए, अब ये अब्दुल अलीम खान साहब ने उनके लिए जो है एक अच्छा प्लेटफार्म उनको दिया, और इस बात की कोशिश है कि आईपीपी जो है वहाँ अपना इतना शेयर निकाल ले कि हुकूमत साजी में उसके बगैर हुकूमत ना बन सके। एक बड़े जो है उनके पास सरदार तनवीर इलियास का चले जाना, कि जो भारत अपनी एक साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते वहाँ एक पोलिटिकल हैसियत रखते हैं, तो ये सपोर्ट तो उन्हें मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला शिकवा ये है कि जनाब हमें इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने के रास्ते में रुकावटें हैं, हमारे लोगों की पकड़ दकड़ हुई है और हमारे साथ जो है बिल्कुल गैर जानबदाराना रवैया हमारा नहीं है, जिसका आज बैरिस्टर गौर साहब ने इसका इजहार भी किया कि हम लोग जो है वो कोई हतमी हमारा नहीं है कि हम बाईकाट के फैसले पर कायम रहें। अगर हमारे साथ जो है वो जुल्म ज्यादती बंद हो जाए तो इस बात पर गौर किया जा सकता है कि हम इंतखाब के जो है उनमें हिस्सा लें। उसके लिए मैं समझता हूँ अगर हुकूमत को, मेरी अपनी ज़ाती राय भी है, हुकूमत को इलेक्शन कुछ दिन आगे करने पड़े तो ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों का ऑन बोर्ड होना, तमाम लोगों का पार्टिसिपेट करना, लोगों का कश्मीरियों का वोट डालना जमहूरियत के लिए, ये अज़हद ज़रूरी है। उन लोगों की कोशिश ज़रूर होगी जो इंतखाबी अमल को सबोताज करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर में वोटिंग हो, जो नहीं चाहते कि वहाँ जमहूरी हुकूमत कायम हो, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा पैगाम होगा पीटीआई की तरफ से। और पीटीआई के लिए भी ये बड़ा नादर मौका है कि जहाँ वो रियासत के मौक़िफ़ के साथ अगर खड़ी हो जाएगी तो शायद बहुत सारी दूरियाँ उनकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, उसमें कमी वाक़ई हो सकती है। हम बिल्कुल जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल पे बिल्कुल हम कहते हैं कि उनके मसाइल हैं या उनके मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन रऊफ साहब भी इस बात को जो है वो सपोर्ट करेंगे कि सारे मसले जो है वो डायलाग से हल हो सकते हैं, पुरअमन एहतजाज से हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नारा लगा दें बंद का मतलब बंद, कि हम आज़ाद कश्मीर बंद कर देंगे, आप ये नारा लगा दें कि हम गैर महीना मुद्दत के लिए किसी को कारोबार नहीं करने देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, हम तमाम इजलास को जाने वाले रास्ते बंद कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर कुछ डायलाग पे यकीन नहीं रखते। भला आपकी बात देर से मानी जाए, कुछ चीज़ें मानी जाएँ, कुछ ना मानी जाएँ। अगेन जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए बातचीत करते हैं, आप उस इंतहा पसंदी सियासत पे नहीं जाते जिसके नतीजे में एक टकराव की पॉलिसी हो। लेकिन आप देखें ना इस वक्त जो तकारीर हो रही हैं, रियासत के खिलाफ तकारीर हो रही हैं, आपके इदारों के खिलाफ तकारीर होती हैं, ये कहा जाता है जनाब कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, फिर ये कहा जाने लगा है जनाब कि जनाब कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला जो है आज़ाद कश्मीर के लोग खुद करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों ने जो है इस्तेसबाब राय से ये फैसला करना है कि आया वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे या हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। तो उससे पहले एक जो है एक माहौल बनाना मैं समझता हूँ। और फिर बैरून मुल्क जो बैठे हुए लोग हैं, आपने देखा होगा कि अगर लंदन में हम मुजाहरों की बात करें तो जो लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल की जा रही है,
پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ درست نہیں ہے، قطعاً وہ ایسی مناسب نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ایکشن کمیٹی یہ کہے کہ جناب ہم اپنے جائز مطالبات کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا اور بڑا ہمیں تفصیل سے پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ اس میں جو ایک بڑی پارٹی ہے صاحب ذرا پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کا بیک آؤٹ کر کے بیٹھی ہے۔ پہلے ہم نے گلگت میں دیکھا، وہاں پہ بھی وہ الیکشن ان کی شکایتیں تھیں، ان کو وہاں جلسے نہیں کرنے دیا گیا، ان کو اپنے کینڈیڈیٹس نہیں پچ کرنے دیے گئے۔ پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کشمیر میں انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، حالانکہ 4 سال پہلے ان کی اپنی حکومت بھی تھی، ان کے پرائم منسٹر بھی تھے۔ تو ان کے بغیر یہ الیکشن کی آپ سمجھتے ہیں نواز لیگ اور یہ پیپلز پارٹی آپس میں مل جل کے لڑ لیں گے، یا علیم خان صاحب کے جو بندے ہیں وہ لڑ لیں گے؟ تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی سر، جو الیکشن میں اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کرنے کی رپورٹس آ رہی ہیں، اس کی بیکارڈ کر کے بیٹھے تھے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے، اور کسی حد تک پی ٹی آئی کے جو گریونسز ہیں وہ بھی درست ہیں کہ اگر سب لوگ میدان میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی میدان کھلا ملنا چاہیے۔ انتخابی نشان اگر ان کا بحال ہوا، پھر روکنے کے لیے درخواست دے دی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حق بجانب ہے، اسے الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ البتہ گلگت بلتستان کے اندر بھی شروع میں جب کچھ رکاوٹیں ہوئیں، بعد میں بیرسٹر غور صاحب نے جا کے پوری کمپین کی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو جو اگر روکا گیا تو ان کے بارے میں بھی گلگت بلتستان کی جو انتظامیہ تھی، ہم نے اس وقت بھی ان سے رابطہ کیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کیوں روکا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو بھی تقاریر کرنے یا جلسے کرنے یہاں پہ آئے ہیں وہ این او سی انہوں نے لیے ہیں جلسے کرنے کے۔ پی ٹی آئی کے کچھ دوست جو ہیں این او سی نہیں لینا چاہتے۔ اب جیسے بیرسٹر غور صاحب این او سی انہوں نے لیا، انہوں نے جلسے بھی کیے، باقی لوگ جو ان کے وہاں پہ گئے انہوں نے جلسے کیے، گھر گھر جو ہے وہ ریلیاں منعقد کی۔ اگر پی ٹی آئی کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قانون کی پاسداری کریں، آپ کو کہیں جلسے کے لیے این او سی لینا ہے یا جلسے گاہ کی آپ کو جگہ کا متعین کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو ہے لچک پی ٹی آئی کو بھی دکھانی پڑے گی اور دکھانی چاہیے۔ اور جتنے پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اگر انہیں روکا گیا کہ نہیں آپ جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر جلسہ کر لیں، آگے نہ جائیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو جائیں گے۔ پھر کہا گیا آپ ڈی چوک نہ آئیں، پھر کہا گیا نہیں ہم ڈی چوک بھی جائیں گے۔ تو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو جو ہے اگر اس طریقے سے وہ بہیو کریں تو شاید ایک اور بڑا دلچسپ ایک چیز ہو رہی ہے پالیٹکس میں ہو رہی، جو اب نوٹ ہونا شروع ہوئی ہے، پہلے تو نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، نوٹ تو ہو رہی تھی لیکن اب زیادہ گلیرنگلی سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے دیکھا علیم خان صاحب کی جو پارٹی ہے، یہ مطلب الیکشن جب ہوئے 2024 میں تو بھی ان کے 3-4 ایم این ایز بن کر آ گئے اور ان کو سب کو وزارتیں مل گئیں، اور چودھری صاحب نے بھی لے لی، علیم خان صاحب نے بھی لے لی، پھر اس کے بعد کوئی 1-2 ان کے ایم این ایز سے وہ پارلیمانی سیکریٹری لگ گئے۔ سو انہوں نے اپنی پاور میں حصہ ان کو مل گیا۔ کسی نے اس وقت زیادہ نوٹ نہیں کہ چلیں یہ ایک دبڑ کو نہیں چل رہی ہے، فارم 47-45 والا مسئلہ چلنے دیں۔ اب انہوں نے گلگت میں انٹری ڈالی سر، اچانک جا کے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ آپس میں جو بھی کرتے، وہاں پہ انہوں نے 4-5 سیٹیں لے لیں سر، ملا لیا لوگوں کو اور 4 کو وزیر بھی بنوا لیا۔ اب انہوں نے یہاں پہ انٹری ڈال دیے سر، یہ اے جے کے میں چلے گئے سر، وہاں پہ بھی لوگ ان کو ابھی جیسے آپ نے کہا سردار تنویر صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے، میری کسی سے بات ہوئی تھی ان کی پارٹی کے رہنما سے، انجینئر صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک میں آلریڈی 3 پارٹیاں ہیں تو چوتھی پارٹی کی ضرورت ہے، مطلب نواز لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ سمجھتے ہیں سپیس ہے ایک چوتھی پارٹی کے، لوگ اس لیے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں جنرلی ایک چوتھی پارٹی کی ضرورت ہے یا علیم خان صاحب کو آگے کر کے ایک چوتھی پارٹی کھڑی کی جا رہی ہے سر؟ دیکھیں جو اگر حالات کا آپ جائزہ لیں تو یہ تو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں علیم خان صاحب کی پارٹی بھی جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے بڑی آسانی سے انہوں نے اپنے ساتھ آزاد اراکین ملا لیے، حالانکہ زرداری صاحب اس حوالے سے جو ہے وہ بڑے پلیئر سمجھے جاتے تھے جناب وہ آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ تاثر دے دیا گیا تھا علیم خان صاحب کی جماعت کی طرف سے، جناب ان کے پاس کمیونیکیشن کی وزارت ہے، وہاں ڈیولپمنٹ ہے اور وہاں شاہراہوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، لوگوں کو اپنی سڑکوں کا مسئلہ بھی ہے، لوگوں کو اپنے مسائل بھی ہے۔ تو علیم خان صاحب کی جماعت میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں وزارتیں مل جائیں گی۔ تو یہی سوچ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب آزاد کشمیر کی جو صدارت ہے وہ مل جانی ہے عبدالعلیم صاحب کی جماعت کو، 3-4 وزارتیں بھی مل جانی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ کوشش ہے کہ جناب علیم خان صاحب کی جماعت بھی آزاد کشمیر میں اپنے لیے کچھ سیٹیں نکال لے۔ تو یہ ہماری سیاست کا رؤوف صاحب ایک المیہ بھی رہا ہے
آپ پہلے 2 پارٹیز تھی تو کہا جاتا تھا 2 پارٹیزیں آپس میں مکاؤ کر لیتی ہیں، پھر تیسری پارٹی آئی، تیسری پارٹی نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی، انہوں نے کہا جی 2 جماعتوں کو نکالیں، صرف مجھے اکیلے کو رہنے دیں۔ اب چوتھی پارٹی سمجھتی ہے کہ ان تینوں کی موجودگی میں مجھے بھی جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ ہماری سیاست ایکچولی، اگر ہمارے ہاں سیاست جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کی سیاست ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی سیاست ہوتی تو شاید ایسے حالات نہ ہوتے۔ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی سمجھتی تھی میاں نواز شریف کہاں سے اٹھ کے آگے جی یہ چھانگا مانگی کی سیاست کر کے آئے ہیں، ان کا سیاست میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یہ معاملہ جب عمران خان صاحب کی انٹری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دونوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو نکالنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا، اس کے نتیجے میں ملک صاحب آپ اس ماڈل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمزور ہوئی ہے۔ اس ماڈل کو کیسے دیکھتے ہیں جو علیم خان صاحب نے بڑا کوائٹلی انہوں نے لانچ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں زیادہ کی لالچ نہیں کرتے، وہ 3-4 جیسے میں نے کہا کہ ایم این ایز بن کے آ گئے تو اس میں سے ان کو وزارتیں مل گئیں، ایک خاتون ان کی اس وقت جو ان کی پارٹی کو ملی، ایک وومن سیٹ ملی ان کو، منزہ حسن صاحبہ کو، وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ایک ان کے ساتھ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اس پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں اس میں یہ مواصلات میں، اون چودھری صاحب، اور اس کے بعد یہ علیم خان صاحب منسٹر ہیں۔ اب وہاں پہ گلگت میں بھی 4 سیٹیں، انہوں نے زیادہ کی لالچ تو کر ہی نہیں رہے، 4-5 سیٹیں لیں، وہ کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہیں ہم سب کو وزیر بنا لیں گے۔ تو یہ تو اب مطلب کشمیر میں بھی یہ چیز بڑی وہ ہوگی کہ وہ تو ثابت کر چکے ہیں کہ ہم تو 4 سیٹوں کے ساتھ 4 وزارتیں لے سکتے ہیں، ہمیں تو لمبا چوڑا کام ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو کوئی 50-100 سیٹیں نہیں چاہیے۔ دیکھیں تو یہ تو کشمیر میں ان کو ایج ملے گا کہ لوگ تو کہیں گے کہ ان کے ساتھ ملیں، یہ وزارتیں مل جاتی ہیں بھائی۔ بالکل، اسی لیے دیکھیں نا آپ نے، انہوں نے آج کہا جی ہمیں حکومت ملی تو انہوں نے اپنا ایک منشور بھی دے دیا کہ وہ کیا کریں گے۔ یعنی عبدالعلیم خان صاحب بڑے مطمئن ہیں کہ حکومت جو ہے یہ حکومت وہ بنائیں گے، یہ حکومت سازی میں ان کا بڑا حصہ ہوگا۔ اس لیے میں نے پہلے جیسے آپ سے عرض کی کہ یہ اطلاعات کشمیر میں یہ اب ڈسکس ہوتی ہیں یہ جگہ جگہ کہ جناب صدارت مل جانی ہے ان کو، علیم خان صاحب کی جماعت کو وزارتیں مل جانی ہیں عبدالعلیم خان صاحب کی جماعت کو، اس لیے وہاں شامل ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جو ہے اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں، سردار تنویر الیاس خان صاحب جب پی ٹی آئی میں آئے تھے، عمران خان صاحب نے اس لیے ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں لیا اور پارٹی ان کے حوالے کی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے حلقوں کے اندر جو ہے وہ فنڈز دینے ہیں، آپ نے الیکشن کمپین کے لیے فنڈز، آپ نے صرف اپنے حلقہ میں الیکشن نہیں لڑنا بلکہ باقی حلقوں میں بھی الیکشن آپ نے لڑوانا ہے۔ اور تنویر الیاس صاحب نے یہ ثابت کیا کہ بہت سے حلقوں میں انہوں نے جو الیکشن کمپین چلی اس کی ساری فنڈنگ تنویر الیاس صاحب نے اپنی پاکٹ سے کی تھی۔ اب بھی جو صورتحال ہے کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ علیم خان صاحب کی جماعت ہے الیکشن کے میدان میں اترے گی، فنڈز کی ان کے پاس کمی نہیں ہوگی، بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، الیکشن مہم ان کی ٹھیک ہوگی، سپورٹ ان کو ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے ایسی جماعتوں کی۔ اچھا، آپ نے علیم خان صاحب کی اس مطلب پولیٹیکل مووز جو ہیں ان کو بڑا ایک اچھے طریقے سے وہ کیا ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے جو پیپلز پارٹی کی بھی پہلے تھی، ہم نے 1-2 دفعہ ان کو قادر پٹیل صاحب کو بھی لیا اور بھی پیپلز پارٹی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو کسی خلائی مخلوق کی مدد حاصل ہے، جو پاکستان میں کہا جاتا ہے عمومی طور پر کوئی ایسے ان ایکسپیکٹڈ اگر کوئی مطلب پولیٹیکلی طور پر لوگ سامنے آ جائیں یا پاور لے لیں تو کہا جاتا ہے خلائی مخلوق کی ان کو سپورٹ ہوگی۔ اگر یہ تصور ہے تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ علیم خان صاحب یہ واقعی چوتھی پارٹی کھڑی کر سکیں گے اگلے الیکشن سے پہلے اور کشمیر میں کوئی اپنا سائزبل قسم کی ووٹ بینک وہ لے سکتے ہیں، کوئی بندے اپنے کامیاب کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں مشکل ٹاسک ضرور ہے قومی سطح پہ جماعت کو کھڑا کرنا، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے ہاں سیاسی جو بے چینی ہے یا جو سیاسی اس وقت اضطراب ہے یا خاص طور پہ حکومت اور ورسز جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ان حالات میں چوتھی جماعت کے لیے جگہ بنانا ایک مشکل ٹاسک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں یا بلدیاتی انتخابات آ جاتے ہیں یا مزید جو ہے سندھ کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، بلوچستان میں انتخابات ہوتے ہیں جہاں کے ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہیں، تو علیم خان صاحب کی جماعت ان جگہوں پہ اپنے کوئی نہ کوئی اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ دوسرا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی آپ کے سامنے کہ اس وقت بھی علیم خان صاحب وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں اور یہ وفاقی کابینہ موجودہ کابینہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے، بڑے اور مضبوط ایک پیج کے اوپر ہے، تو اس لیے یہ تاثر جو ہے وہ زیادہ تقویت پکڑ جاتا ہے کہ جناب ان کو جو ہے اس پیج کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس پیج والے بندے کے ساتھ جانے میں جو ہے وہ کم از کم ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے حکومت سازی کے عمل میں ہمیں شامل کیا جائے گا۔ ملک صاحب، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی آپ نے جیسے کہا کہ علیم خان صاحب اور اون چودھری صاحب ان کی پارٹی جو ہے یہاں پہ وہ تو الائنس میں بیٹھی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وزارتوں میں بھی بیٹھی ہے، فیئر انف، کیبنٹ میں ہے،
اس کا نقصان تو پھر پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا گلگت میں جو 4-5 لوگ شامل ہوئے ادھر ان کے ساتھ آزاد، انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے پاس جانا تھا، جس پہ پیپلز پارٹی نے رولا بھی ڈالا، قومی اسمبلی میں تقریریں بھی ہوئیں اور بلاول بھٹو صاحب ناراض بھی ہو گئے، وہ آپ کے سامنے چیزیں ان کی حکومت، اگر ان کو یہ نقصان ہوا، اب ہم کشمیر میں بھی یہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم اپنی حکومت بنائیں گے، وہاں پہ بھی یہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ یہ استحکام پاکستان والے، تو اصل نقصان تو پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے، نواز لیگ کو تو نہیں آ رہا، وہ تو پہلے بھی وہاں پہ وہ انٹرسٹڈ شاید نہیں تھے کہ ہم نے گلگت میں نہیں جیتنا یا ہمیں کوئی حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت نہیں تھی، وہ تو پیپلز پارٹی کی تھی، پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ آگے بھی بنے، سو اصل ڈیمیج تو پھر یہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، اس لیے شہباز شریف صاحب، نواز لیگ خاموش بیٹھے ہوں کہ ہمارا اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے علیم خان صاحب جو ہیں اگر ان کو وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو دیتے رہیں، یہ انالیسس میرا ٹھیک ہے، از اٹ ٹرو کہ اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت مطمئن ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، پیپلز پارٹی کو پڑے گا؟ بالکل بات آپ کی درست ہے، وہ سمجھتے ہیں جی نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کے اندر موجود ہیں، بیانیہ بنانا ان کا کام ہے، سیاسی معاملات دیکھنا ان کا کام ہے، سیاسی جو ہے اپنے مخالفین کا ساتھ مقابلہ کرنا ان کا کام ہے، جس میں بہرحال کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، نہ پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا سیاسی بیانیہ بنا پائی ہے، نہ پی ایم ایل این کاؤنٹر کر پائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو، ایک مظلومیت کا بیانیہ بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، حکومت کی پرفارمنس کے اوپر تنقید جو ہے عام آدمی جو کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اپوزیشن اٹھاتی ہے، تو ان حالات میں جب حکومتیں جو ہے صحیح طریقے سے پرفارمنس نہ کر رہی ہوں یا ان پہ اوپر سوالات اٹھ رہے ہوں، تو پھر اس قسم کی جو جماعتیں ہیں وہ درمیان میں اس لیے بھی ان کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب ہمارے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی ان کی اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی ہے، اور پھر ہم ہی بچے ہیں جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہر حال میں کھڑے ہونا ہے، تو پھر علیم خان صاحب کی جماعت ہو یا ایسے جو گروہ ہوتے ہیں، ایسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ مواقع مل جاتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب آپ اکیلے اس میدان میں نہیں ہیں، باقی لوگ بھی۔ اچھا سر، کشمیری ووٹر اس وقت کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک امپریشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کو سپورٹ حاصل ہوگی علیم خان صاحب کو، اور اپنے آلریڈی ہم نے دیکھا بھی انہوں نے اپنے مسل شو بھی کیے ہیں گلگت میں، اپنے بندے 4-5 جو وعدے کیے کہ آپ کو وزیر بنوائیں گے بنوا بھی دیے، تو کشمیری ووٹر جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں یا تھوڑا سا اپنے گریونسز جو ہیں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے، ووٹ ڈالیں گے یہ کہہ کے جناب کہ ان کا کیونکہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا ہے تو کل کو یہ پاور میں بھی آ سکتے ہیں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ان پہ تھوڑی سی چھاپ ہے وہ ان کے خلاف جائے گی الیکشن کے درمیان کہ نہیں یہ ان کے لوگ ہیں تو ہم ووٹ نہیں ڈالتے ان کو؟ دیکھیں کراسا صاحب دو چیزیں ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں اگر آپ سمجھیں کہ وہاں کی برادری ازم مائنس ہو گیا ہے تو یہ بڑی جو ہے میرے خیال میں درست بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں برادری ازم، گروپس اور دھڑے بندیاں بہت میٹر کرتی ہیں، ان انتخابات کے اندر بھی میٹر کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جن حلقوں کے اندر ایون جو باغ کا حلقہ ہے جہاں سردار تنویر الیاس صاحب بھی میدان میں ہیں، وہاں ایک امیدوار جو ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر اگر وہ شامل ہوتے ہیں، اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ پی ایم ایل این میں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ جماعت اسلامی میں چلے گئے۔ اب ان کی ساری برادری نے اعلان کر دیا جی کہ وہ جناب اپنی برادری کو ووٹ دیں گے، سردار تنویر الیاس صاحب کی جو برادری ہے وہ اپنی برادری کو ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ دیکھیں باقی جو لوگ ہیں مختلف علاقوں کے اندر، آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر سلطان صاحب اس لیے ناقابل شکست ہوتے تھے ایک زمانے میں کہ وہاں ساری برادری جو ہے ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ آزاد کشمیر میں اس الیکشن میں عوامی مسائل کے باوجود جو ووٹر ہوگا برادریوں کا ووٹر، لیکن ایک بات ہوتا ہے ملک صاحب، جو اس وقت وہاں پہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ احتجاج ہوا ہے ایک کلیکٹیو ایشوز پہ، سارے وہ مطلب ہے ان لوگوں نے وہاں پہ باہر نکلے ہیں، بات کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی برادریزم پہ وہ الیکشن لڑا جائے گا، ان ایشوز پہ نہیں لڑا جائے گا جن کو لے کر وہ ایکشن کمیٹی چل رہی ہے؟ ان ایشوز کی بنیاد پہ ایکشن کمیٹی سیاسی میدان کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایکشن کمیٹی سیاسی میدان کے اندر ہوتی یا ان کی ایک جماعت کی سیاسی سے میدان میں اتری ہوتی تو شاید ان کو لیے بھی جو ہے وہ سیاست میں جگہ زیادہ ان کو لیے مل جاتی، لیکن وہ سیاسی میدان کے اندر موجود نہیں، وہ ایک پریشر گروپ کی شکل میں موجود ہیں۔ لیکن میں نے وہ جیسے پہلے عرض کی کہ ان کے کہنے پہ وہ لوگ جو ووٹ شاید نہ ڈالیں، جن سے وہ کہیں جی آپ ووٹ نہ ڈالیے گا، ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن جو لوگ اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں گے یا ان کی سپورٹ میں موجود ہوں گے وہ اپنی برادری کے لوگوں کو ووٹ ضرور کریں گے۔ ایسا کبھی ماضی میں بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں جتنے الیکشنز ہیں نیلم سے لے کے آپ اگر آ جائیں میرپور تک، آپ کو نظر آئے گا کہ جگہ جگہ برادریوں کے ووٹ بینک ہیں،
دھڑے بندیاں ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ دھڑے بندیاں ہیں. سردار عتیق صاحب کا دیکھیں حلقہ جو ہے سردار قیوم صاحب کے بعد سردار عتیق صاحب کے پاس آ گیا. آج بھی جو ہے وہ سردار عتیق صاحب کی مسلم کانفرنس بے شک مشکلات کا شکار جماعت ہو گئی لیکن اس اپنے حلقے کے اندر اچھا ملک صاحب ہم نے ابھی آپ نے بات کی وزیر اعظم کی کہ وزیر اعظم ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, اس میں تحریک استحکام بھی پاکستان جو ہے, یہ ہم نے دیکھا کہ اتنے سارے وزیر اعظم بن گئے ہیں, دو جگہوں پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کا نام ہی ہمیں بھول گئے, یا یو کے میں ہیں ہم نے دیکھا ہے جناب کہ 7واں پرائم منسٹر آ گیا وہاں پہ, یا ہم نے کشمیر میں دیکھا پچھلے 4-5 سالوں میں, مجھے تو نام ہی نہیں یاد رہے تھے, میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے یاد دلوائے گا کہ میں بھول جاؤں. اس میں قیوم میرے خیال نیازی صاحب تھے, انوار الحق صاحب تھے, پھر سردار تنویر صاحب تھے, پھر فیصل رٹھور صاحب تھے, کوئی اور, مطلب یہاں بھی تو وہی کام رہا ہے نا, مطلب ایک میوزیکل چیئر کا یہ کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے. 5 ایک وزیر اعظم 4-5 تو وہاں بھی بدل گئے پچھلے 5-6 سالوں میں سر. میرے خیال میں وہاں پہ بھی دیکھیں آپ نے آزاد کشمیر میں بھی یہ ہوا ہے کہ حکومت میں جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے انتخابات کے رزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت بن گئی, پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی تو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی وفاق میں, وہاں قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں رہی ہیں کہ وفاق کا جو ہے خاص طور پہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے آزاد کشمیر کی سیاست. تھوڑی سی اس میں تبدیلی ضرور واقع ہوئی ہے. اب اگر دیکھا جائے لوگ مسائل کے لیے جب نکلے ہیں تو وہ وفاق کے ساتھ بھی گلا کرتے ہیں, آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ بھی گلا کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک ایسا ماحول وہاں بنایا گیا میں سمجھتا ہوں جو بہرحال سیاسی میدان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آپ مطالبات بھی ضرور کرتے ہیں لیکن مطالبات اب اتنی لمبی فہرست لے کر آ جائیں تو پھر آپ ایسے معاملات کو آگے بڑھا نہیں سکتے. لاسٹ کوشچن سر ملک صاحب آپ سے, لاسٹ کوشچن سر, لاسٹ کوشچن عمران خان صاحب کی ہم دیکھ رہے ہیں 9 مہینے ہو گئے سر, ان کی فیملی سے وکیلوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی, عدالتوں میں جا رہے ہیں, پھر رہے ہیں سر, مطلب یہ اس کو کیسے 9 ماہ ہو گئے سر خان صاحب کی اپنی فیملی سے یا وکیلوں سے اس طرح ریگولر ملاقاتیں نہیں ہوئی. درمیان میں 1-2 یقیناً ہوئی ہیں, ان کے سسٹر کی ہوئی ہیں, لیکن بعد میں پھر بالکل ایک کمپلیٹ بین رہا ہے. حکومت کامیاب رہی ہے ملاقاتوں کو بین کر کے, جو پولیٹیکل وہ سمجھتے تھے کہ اگر ملاقاتوں کے بعد اسٹیٹمنٹ آتے تھے پرابلم ہوتے تھے تو وہ اب ہم نے کور کر لیا ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے اب وہ ملاقاتیں مطلب رہائی سے شروع ہوئی ملاقاتوں تک گئی, اب وہ کہتے علاج کروا دیں کسی ہسپتال میں. تو حکومت کی اسٹریٹجی ٹھیک رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچارے اب ادھر ادھر پھر رہے ہیں سر, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں حکومت نعرے لگا رہی تھی, ان کو ملاقات انہوں نے کروائی نہیں, یقین دہانی انہوں نے کروا دی تھی کہ جناب اب خان صاحب کوئی بات بھی نہیں کریں گے. بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی ملی, کوئی انہوں نے آگے باہر سے ایسی بات نہیں کی. لیکن جب دیکھیں اب اپر ہینڈ حکومت کا اس لیے چلا گیا کہ آپ ہر جو ہے وہ منگل کو کال دیتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ لوگ آئیں گے. اگرچہ سختیاں بھی ہوتی ہیں لیکن پی ٹی آئی کوئی مؤثر احتجاج بھی نہیں کر پائی. پھر جس احتجاج کے ذریعے اب عمران خان صاحب سے رہائی کروانا چاہتے تھے وہ بھی اپنا دم توڑ چکا ہے. تو میرے خیال میں اب حکومت کے مسلز جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب تو آپ نے سارے حربے آزما لیے, اب ہماری مرضی ملاقات کروائیں نہ کروائیں. باقی مجھے لگتا ہے یہ سارے بہانے جو ہے حکومت اب کر رہی ہوتی ہے کہ جناب ملاقات فلاں کی کروا دیں فلاں کی نہ کروائیں. اب تو وہ پی ٹی آئی کہتی ہے ٹھیک ہے جی نورین صاحبہ کی ملاقات کروا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن حکومت کی طرف سے میرے خیال میں لارہ بازی ہے. حکومت ابھی فوری طور پہ تو ملاقات کرواتی نظر آتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے کارڈز تیزی کے ساتھ کھیلے اور سارے کھیل لیے. بہت شکریہ ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ ہمیں کرنٹ افیئرز پہ ہمیں بہت شکریہ ملک صاحب. آزاد کشمیر کے انتخابات پہ سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں ہم لیں گے پروگرام میں شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کلاسر صاحب کل اسلام آباد کے پوش علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن جو ہے عاصم, ان کو دن دہاڑے پسٹل سے فائر کر کے صرف 20 سالہ لڑکے نے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا ہے. وہ شہر جس کی مثالیں دی جاتی تھی امن کی, آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. یہاں سے بندہ اغوا کر کے کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے اور مجرم جو ہے یہاں سے کرائم کرنے کے بعد بھاگ بھی جاتا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ اسلام آباد کے امن کو کسی کی نظر لگی ہے؟ نظر نہیں لگی, یہ انیفیشنسی ہے اور انکمپیٹنسی ہے. اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ مسلسل اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. پورے شہر کے وہ یہاں پر صحافی ہوں گے, سول سوسائٹی ہوگی, اس پہ ایون پارلیمنٹ میں بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن
جب حکومتیں یہاں پر اثر نہیں محسوس کرتی، اس واقعے کو دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے کوئی نظر نہیں آتا. اس سے پہلے بھی میں 2-4 واقعے آپ کو جلدی سے بتاؤں گا. یہ کوئی پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے جو اس طریقے کا کیا ہے، کہ اس سے بڑے بڑے سنگین واقعات بھی ہیں. یہ بھی بہت بڑا سنگین واقعہ ہے. ایک تو ان کو گروپ کیپٹن کو سلام پیش کرنا چاہیے ان شہید کو، کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا اس طرح کی کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہوتے دیکھیں، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کسی کے پھڈے میں نہیں پڑتے ہمارا کیا ہے، ہم کیا کریں گے. اب ان کی یہ تو آپ دلیری کی اور ان کی ضمیر کی ان کو داد دینی چاہیے کہ ان کا گروپ کیپٹن صاحب جو ہیں کہ انہوں نے دیکھا وہاں پہ کہ ایک نوجوان لڑکا جو اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے وہاں پہ، اور ان کو وہ زبردستی کر رہا ہے، اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈریگ کرنے کی کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کو روکا، انہوں نے اس کو جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اپنا تعارف بھی کروایا، اور اس کے بعد میں ادروائز کوئی اور ہوتا تو شاید کہتے جی ہمارا کیا ہے، لڑکی اس کے ساتھ جا رہی ہے، پتہ نہیں کون ہے، فیملی ہے نہیں ہے. ہمارا موسٹلی لوگ اوائڈ کرتے ہیں کسی کے مطلب ایشو میں جانے کے لیے یہ. لیکن ان کو میرا خیال ہے ایک سلوٹ بنتا ہے کہ جان انہوں نے دے دی، لیکن انہوں نے ایک اس کو لڑکی کو اپنے تھی ریسکیو کرنے کی کوشش کی. اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ ایک 20 سال کا لڑکا بائک پہ سوار ہے جو جاب کرتا ہے یہاں پہ میلوڈی میں، ایک بتایا گیا سٹور ہے وہاں پہ، ایک اس کے کہ جو بائک پہ ہے شاید ایبٹ آباد کا بتایا گیا، وہاں کے تھا، وہاں پہ رہ رہا تھا. اس کے پاس اتنے پیسے بھی آ گئے ہیں کہ اس نے پستول بھی خریدا. کیا سوچ کے اس نے پستول خریدا ہے، پستول اپنے پاس رکھ بھی لیا ہے، اور پھر وہ چلانے کی ہمت بھی رکھتا ہے کہ اچھی خاصی ہے کہ اس نے پورے گھرانے کو اس نے وہ کر کے کر دیا. اس کی ایک مطلب اس کے لیے اتنا غم ان کے لیے لے کر ہیں، بچے ہیں ان کی فیملی ہے، ایک بہت بڑا نقصان کر دیا. اب ذرا اس کا ذہن دیکھیں کہ پستول رکھا ہوا ہے ایک بائک ایک رائڈر نے، کہ اس کی جیب میں پستول ہے اور چلا بھی دیتا ہے وہ اسی وقت آ کے. مطلب یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی شاکنگ چیز جو ہے ہمارے لیے. اب آتے ہیں ذرا ایک دوسری سائڈ پہ. آپ نے کروڑوں ڈالر لگا کے یہاں پہ آپ نے CCTV کیمرے لگوائے، آپ نے یہاں پہ سیف سٹی کے نام پہ بڑا پیسہ لگایا ہے. یہ 2012 کے بعد ملینز آف ڈالر لگے ہیں. لمبی ڈیٹیل ہے اس میں، سکینڈل بھی ہیں، چائنا سے لیا، فلاں سے لیا، کچھ لوگوں نے پیسے بنائے، مار دھاڑ کرے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب یہ شہر سیف ہے، ہر ایک پہ ہماری آنکھ ہے، ہر ایک پہ ہمارا کیمرہ ہے. بالکل جی آپ کا ہر ایک پہ کیمرہ ہے بول رہے. لیکن جب یہ واردات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اگر اس کو لڑکی کو وہ کر رہا تھا جو کہ کیمروں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ عام علاقہ نہیں ہے، یہ آپ کا پوش ایریا ہے. کیا اس کے بعد جو آپ نے کنٹرول روم بنایا ہوا ہے منسٹری آف انٹیریئر میں، جس پہ بریفنگ دیتے ہیں اور بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، یہ کیمروں میں انہیں نظر نہیں آتا کہ سم تھنگ از ہیپننگ. آپ نے وہاں گاڑی میں اس نے آ کے ان کو پستول مار سے ان کو شہید کر دیا. کیا یہ ان کو نظر نہیں آیا وہاں پہ جو بیٹھے تھے کنٹرول روم میں بیٹھے جو CCTV کیمروں پہ دیکھ رہے؟ بس CCTV کیمروں کو اگر آپ ان کو افیکٹولی یوز نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی ریپڈ رسپانس فورس ہے، کوئی آپ کے پاس ایسا میکنزم ہے کہ پولیس کو بتا سکیں کہ فلاں علاقے میں فلاں چوک پہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ لڑکا جو ہے یہ اس کا رنگ ہے، یہ کلر ہے، یہ یہاں سے فرار ہو رہا ہے، اس کو چیز کریں. وہ یہاں سے اس نے قتل کیا ہے، مارا ہے گروپ ان کو کیپٹن کو، اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوا ہے. اس نے کہا رائڈر اس نے ہائر کیا ہے، کرنے کے بعد اس نے جا کے شرٹ خرید دیے، کپڑے اپنے چینج کر کے وہ فیض آباد سے بیٹھ کے لاہور کے لیے چلا بھی گیا ہے. 9 گھنٹے بعد اب گرفتار کیے ہیں. آپ کا CCTV کدھر ہے؟ آپ کا مطلب کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو روکنا بھی، آپ کو تو پتہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اسلام آباد جیسے شہر میں ایک شخص اسلحہ لے کے روڈ پہ یہ حرکت کر رہا ہے، اور وہ علاقہ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، تو پولیس کی کارکردگی پہ تو سوال اٹھ ہی رہا ہے. لیکن ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کچھ عرصے سے اس طرح کے کیسز اسلام آباد میں سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس میں ہوتا کیا کہ ایک کامن چیز ہے کہ لڑکی کا معاملہ نکلتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل ابھی آپ نے یہ F6 میں دیکھا ہوگا، F6 میں یہ واردات پچھلے مہینے ہوئی تھی، ہم نے اس پہ پروگرام کیے تھے. ابھی ہوئی یہ واردات F6 میں ہوئی ہے کہ ایک رات میں 6 انہوں نے یہاں پہ آگے گن پوائنٹ پہ ٹیلی فون چھینے ہیں اور انہوں نے آگے اسٹریٹ کرائم کیا ہے. 2 لڑکے تھے بائک پہ تھے جو بعد میں سوات اور منگورا سے ان کو پکڑا گیا تھا. اچھا پھر پتہ نہیں چلتا پکڑا تو کدھر گئے. یہ کریڈٹ پولیس لیتی ہے کہ ہم نے پکڑ لیا. وہ بھائی آپ ایک جان بچا سکتے. F6 سے آئے، رات کو آئے، انہوں نے آ کے ایک باقاعدہ فائرنگ کی. انہوں نے گھر سے بندہ اٹھایا، وہ 30 سال کا، اس کو یہاں سے آپ کو 20-25 منٹ لگتے ہیں موٹر وے تک جانے میں. فوراً ایک خاتون نے ان کو کال کیا 15 کو کہ یہ واردات ہوگی، فائرنگ ہوگی، بندہ اٹھا کے چلیں گے. پولیس والے سوئے رہے ہیں. وہ پورا موٹر وے نکل کے مردان میں جا کے انہوں نے بندے کو قتل کر کے پھینک دیا. اگلے دن یہ جا کے لاش لے کر آ گئے. ابھی بھی آپ نے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں، اس کو لڑکے کو لے آئے. آپ کا کام CCTV کیمروں کے ذریعے صرف جب واردات ہو جائے، بندے بےچارے مارے جائیں، شہید ہو جائیں، پھر کوئی آپ کا کرائم ہو جائے، اس کے بعد پکڑ کے لانا ہے. یا ان CCTV کیمروں کے ذریعے انیوزول کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی آپ کا تھوڑا سا کوئی آپ کو محسوس، مطلب اسی کو دیکھ لیں
एक गाड़ी में कत्ल हुआ है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, आप उनको अलर्ट भी नहीं कर सके पुलिस को कि वो बंदा किधर जा रहा है, आप उस पर कैमरा भी नहीं रख सकते, आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते, वो आराम से फिरता फराता रहा, आप बेरा से जाके उसको गिरफ्तार कर रहे, शहर के अंदर से वो हो रहा है। जो पुलिस की जो इनकम्पिटेंसी है, इनकी नालायकी है, ये फिर उसके बाद शाबाश लेना चाहते हैं, हमें दाद दें कि हमने बंदे पकड़ लिए, वो और भी पकड़ लेते हैं, वो और भी दूर दराज के इलाकों में वहां की पुलिस भी पकड़ लेती होती है। इसलिए कैमरे लगवाए गए थे कि आप उससे पहले आप एक्शन लेंगे, कोई एक्टिविटी अनयूजुअल होगी, आप यहाँ पे इस तरह मोटरसाइकिल वाले अगर यहाँ पे फिर रहे हैं जिनके पास पिस्तौल हैं और वो लोगों को मार रहे हैं और उनको कोई एक लम्हे के लिए किसी का डर नहीं है, तो इससे आप देख लें कि सोसाइटी आपकी कहाँ खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खड़ा है, और कानून का खौफ जो है ना वो खत्म हो चुका है। आपको कानून लोगों के जहनों में नहीं रहा, अदरवाइज 20 साल का लड़का जो है, कानून का खौफ लोगों से खत्म हो चुका है। और इस तरह के वाकयात पुलिस 9 घंटों 10 घंटों 2 दिन बाद अगर किसी मुलजिम को पकड़ने में कामयाब होती है तो ये पुलिस का क्रेडिट नहीं है, बल्कि जुर्म होने के बाद पुलिस क्या क्रेडिट लेगी। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।